बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सब और आपके घर में सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम उर्दू ज़ुबान तश्कील व इर्तिक़ा पर बातचीत कर रहे हैं और इस सिलसिले में 5 लेक्चर्स जो हैं वो आपके सामने पेश कर चुके हैं। आज जो है वो छठा लेक्चर है और इस छठे लेक्चर का उन्वान है ज़बान की अक़साम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यकीनन हम बेहतर तौर पर जानते हैं कि ज़बान जो है वो हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। मैं बता चुकी हूँ कि ज़ुबान और ज़बान में फ़र्क है। ज़ुबान जिसके ऊपर पेश आती है, हमारे मुंह के अंदर 32 दांतों के दरमियान गोश्त का लोथड़ा है जो हिलता है, आवाज़ें पैदा करता है। और जब वो आवाज़ें हम सुनते हैं, जब हम उन आवाज़ों को महसूस करते हैं, हम उन आवाज़ों के ज़रिए अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, तो वो हमारी बोली बन जाती है, हमारी ज़बान बन जाती है। तो ज़बान की अक़साम पर आज हम बात करेंगे। ज़बान अज़ीज़ तलबा व तालिबात एक ऐसा मुअस्सर ज़रिया इज़हार है कि जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में शब रोज़ सैकड़ों काम जो है वो सरअंजाम देते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ, हमारे दिन और रात के काम, हमारा कारोबार, हमारी नौकरियाँ और हमारा तमाम जो भी हम अफ़ाल सरअंजाम देते हैं, उसका दारोमदार जो है वो ज़बान पर ही है। हम ज़बान को ही इस्तेमाल करके एक दूसरे के एहसासात को, एक दूसरे के जज्बात को समझ सकते हैं और एक दूसरे से आशना हो सकते हैं, एक दूसरे से रूशनास हो सकते हैं। ये ज़ुबान ही है जो इंसानों को दूसरी मखलूक़ात पर अशरफुल मखलूक का दर्जा देती है, बरतर बनाती है, फ़ोक़ियत अता करती है। जब इंसान जो है वो जंगलों में रहता था, गारों में रहता था, पत्तों का लिबास पहनता था, अपने तन को पत्तों के ज़रिए ढांपता था, कच्चा गोश्त खाता था, जानवरों के साथ उठते बैठते हुए वो जानवरों ही की तरह जो है वो ऊँ आँ की आवाज़ें निकालता था, इशारों और कनायों में बात करता था। तो ऐसे में उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक ऐसी ख़ास सिफ़त अल्लाह ताला ने रखी है जो उसे दीगर मखलूक़ात से बरतर बनाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान जो है, जो हमारे अंदर गोश्त का लोथड़ा है, उसने हिलना शुरू किया। उसके अंदर से मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा होना शुरू हुई। वो आवाज़ें हरूफ में बदलीं और वो हरूफ अल्फाज में तब्दील हुए, अल्फाज जुमलों में तब्दील हुए और मुख्तलिफ़ बोलियाँ जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आईं। ज़बान अपनी गूनागून ख़ुसूसियात की बिना पर कई अक़साम की होती हैं। हर शुबा हयात में मुख्तलिफ़ जो अंदाज़ में ज़बान है वो मसरूफ़ कार नज़र आती है। एक कारोबारी ज़बान होती है, दूसरी अदबी ज़बान होती है, तीसरी इल्मी ज़बान होती है और हर तरह की ज़बान जो है वो अपने अंदर एक पूरा जहान जो है वो समेटे हुए होती है। अदबी ज़बान में अल्फाज का तख्लीकी इस्तेमाल शायरी में और तामीरी इस्तेमाल जो है वो नसर में होता है। इल्मी ज़बान में इज़हार मंतकी होता है, फ़लसफ़ियाना होता है और जिसमें हकीकी मफ़हूम अदा करने पर जो है वो तवज्जो दी जाती है। कारोबारी ज़बान में सीधे सादे ख़याल और फ़ौरी मतलब को अदा करने की कोशिश होती है। कोड वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा ज़बान की अक़साम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम देखें तो इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, हर चीज़ को, बल्कि हर मखलूक को कुदरत ने आवाज़ें निकालने की जो जबिल्लत है, जो खुसूसियत है, वो अता की है। फितरी तौर पर इंसानों में ये आवाज़ें चीखने, चंगाड़ने, सिसकने, हंसने, बोलने, चमकारने जैसी आवाज़ों पर मुश्तमिल है। चीख जो है वो भी कभी बेमायनी नहीं होती। चीख की आवाज़ें अक्सर औक़ात किसी को ख़बर देने के लिए, किसी को फ़ौरी तौर पर बुलाने के लिए, किसी ख़तरे से आगाह करने के लिए या मदद के लिए पुकारने के लिए जो है वो बोली जाती हैं, चीख निकाली जाती है ताकि सुनने वाले पर उसका फ़ौरी असर हो और सुनने वाला जो है वो चीख की आवाज़ चूँकि आम आवाज़ से ज़्यादा बुलंद होती है, इसलिए सुनने वाला फ़ौरन उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, फ़ौरन रिएक्ट करता है और फ़ौरन जो है वो भागा चलाता है कि आखिर हुआ क्या है। अगर गौर किया जाए तो चीख जो है उसकी आवाज़ बेमायनी नहीं है। इंसानों के अलावा अगर हम जानवरों की भी बात करें तो जानवरों में भी चीखों का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा
کہ ان کی چیخ بھی بے معنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے، یا کسی جانور کا جو ہے وہ کہیں پہ سینگ پھنس جائے یا اس کی رسی گلے میں پھنس جائے تو پھر جو ہے وہ چیخ کی آواز آتی ہے، یا پھر جانور چیخ کر چنگاڑ کر اپنے ساتھیوں کو بھی خبردار کرتے ہیں اور آنے والے خطرے سے محفوظ رہنے کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ بھوک کا اظہار بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، چیخنے چلانے کی آواز، پیاس کا اظہار بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ مختلف جذبات کی عکاسی زبان کے ذریعے کرتا ہے اور چیخ کی صورت میں بھی کرتا ہے، مختلف آوازیں جو ہیں وہ نکالتا ہے۔ اسی طرح جانور بھی جو ہے وہ مختلف آوازیں نکال کر شدت کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی آواز کو نکال کر اپنے اظہار کا خیال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو انسان بھی مختلف آوازوں کے تحت اپنے جذبات کی ترجمانی جو ہے وہ کرتا ہے، اشارے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف آوازیں نکال کر اپنے جذبات کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ شروع سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان آوازوں نے الفاظ کی شکل جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دی، اور یہ وصف جو ہے بولنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ عطا کیا۔ جب اس کی مختلف آوازیں جو ہیں وہ الفاظ کی شکل میں آئیں تو پھر زبان، بولی، لینگویج جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی، اور مختلف زبانیں جو ہیں وہ مل کر بنی، اور آج دنیا میں بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، جس کا ذکر زبانوں کے خاندان والا جو لیکچر تھا اس میں ہو چکا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زبان کی اقسام پر، تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمومی زبان۔ عمومی زبان جسے ہم عام بول چال کی زبان جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اسے عمومی زبان کہا جاتا ہے، چونکہ علمی اور ادبی زبان بولنے والوں کی نسبت عمومی زبان بولنے والے افراد جو ہیں معاشرے میں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ سماج میں عام بول چال والی زبان استعمال کرنے والے افراد ادبی زبان یا علمی زبان بولنے والوں کی نسبت جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ادبی اور علمی حیثیت رکھنے والے لوگ بھی جب حسب معمول عام لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ علمی اور ادبی زبان استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ جو ہے وہ عمومی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ اپنے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہیں تو انہیں عمومی زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب معاشرے میں، گلی محلے میں وہ عام لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر وہ عمومی عام بول چال کی زبان کا استعمال کرتے ہیں، جو ہر پڑھا لکھا یا ان پڑھ شخص، ہر خاص یا عام شخص جو ہے وہ بول سکتا ہے اور اپنی بات کو، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ عمومی زبان جو ہے وہ خواص سے لے کر عام آدمی تک استعمال کرتا ہے۔ بڑے بڑے شاعروں کے وہی شعر جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، جو عام زبان میں جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور وہ معاشرے میں زیادہ جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں۔ ان میں شعریت اور غنائیت تو ہوتی ہے، نغمگی ہوتی ہے، موسیقیت ہوتی ہے، مگر ادبی زبان کی پیچیدگی اور رنگینی یا رعنائی ان میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ سیدھے سادے عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتے ہیں اور معاشرے میں شہرت کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے زبان کی جو عمومی قسم ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ عام بول چال میں ہی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، ہمارے سامنے زبان کی جو قسم ہے وہ ہے ادبی زبان۔ تو ہمارے پاس ادب اور تحریر و تقریر میں جو زبان سامنے آتی ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک نثر اور دوسری شاعری۔ تو نثری زبان اور شعری زبان طلباء و طالبات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کو ہم ادبی زبان ہی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ شعری زبان نثر کی زبان سے اور بول چال کی زبان سے جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی، جیسے ایک عام آدمی ہے یا کوئی شعبدہ باز ہے، یا جسے ہم عام لفظوں میں جادوگر کہتے ہیں، جب وہ ہمارے سامنے آ کے تماشا کرتا ہے، اپنا جادو دکھاتا ہے، تو اصل میں اور حقیقت میں تو وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، لیکن ہم سب جو ہے اس کی ہاتھ کی صفائی کو اس کی جادوگری سمجھتے ہیں اور اس کی شعبدہ بازی پر تالیاں جو ہیں وہ بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اس کے ہر کام کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔
اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو کچھ بھی دکھا رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کی صفائی ہے، ہم اسے سچ مان لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک شاعر یا ادیب جو ہے وہ لفظوں کا اس طرح سے خوبصورت استعمال کرتا ہے کہ وہ کوئی ایک عام سی بات جو ہے وہ ایک خاص بات بن جاتی ہے۔ جیسے مومن خان مومن کا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اتنی خوبصورت جو ہے وہ بات ہے اس میں، لیکن عام سی بات ہے، اور اس عام سی بات کو مومن خان مومن نے ایک چھوٹی بحر میں شعر کی صورت میں اس طرح سے ادا کیا ہے کہ غالب بھی، مرزا اسداللہ خان غالب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مومن مجھے یہ اپنا ایک شعر دے دیں اور مجھ سے میرا سارا دیوان جو ہے وہ لے لیں۔ تو تخلیق کار جو ہوتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے، جو نثر نگار ہوتا ہے، اس کا اصل کام جو ہے وہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، وہ الفاظ کو نئے انداز میں استعمال کرتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے جو کسی بھی عام انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن عام انسان اس مفہوم کو خوبصورت الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا، جس طرح سے ایک تخلیق کار ایک خوبصورت الفاظ تخلیق کرتا ہے اور ان کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے ایک خوبصورت شعر تخلیق کرتا ہے، ایک دلچسپ نثر جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ایک اچھے ادیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی عمل میں پہلے تو لفظ کو اس کے مروج مفہوم سے نجات دلاتا ہے، اور پھر ایک جادوگر کی طرح اسے نئے تازہ معنی یا مفہوم جو ہے وہ اس طرح عطا کرتا ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو لکھنے والے کی عقل پر اس کے خوبصورت منتخب الفاظ پر اش کیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہے ادبی زبان۔ تو ادبی زبان جو ہے وہ منفرد خصوصیات کی حامل ہوتی ہے اور انفرادیت جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتی ہے، اپنے اندر انفرادیت رکھتی ہے۔ یعنی شاعر لفظوں کے ذریعے مفہوم کی ایسی عام سے مفہوم کی، عام سے لفظوں کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو لفظوں کا انتخاب اور ان کا استعمال، خوبصورت استعمال جو ہے دراصل وہ ادبی زبان ہے۔ ہم زبان کی اگلی قسم پر بات کریں گے تو وہ ہے جناب علمی زبان۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، الفاظ مختلف علوم کی تحصیل اور ترسیل میں ایک مخصوص اور لگے بندے انداز میں کثرت سے استعمال جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ علمی زبان میں الفاظ معلومات کی ترسیل کا اور معلومات پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں اور اسی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ان میں استعارہ، تشبیہ کا استعمال اور احساسات اور جذبات کی عکاسی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ادبی جو ہے وہ زبان میں ہوتی ہے۔ یعنی علمی زبان جو ہوتی ہے وہ معلومات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے گفتگو جو ہے وہ کر رہی ہوں، تو دراصل اسے ہم دو طرح کی اقسام پر مبنی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ عام جو روزمرہ کی زبان ہے، عمومی زبان ہے، اس پر بھی مختص ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا لیکچر علمی زبان کی قسم کو بھی پیش کر رہا ہے، کیونکہ میں اس میں آپ کو معلومات دے رہی ہوں۔ تو جو علمی زبان ہوتی ہے وہ دراصل معلوماتی جو ہے وہ زبان ہوتی ہے، اس میں آپ تک معلومات پہنچ رہی ہوتی ہیں اور علم جو ہے وہ آپ کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ علم کسی بھی یعنی چھوٹے سے دائرے یا مضمون کا نام جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ علوم کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور لوگ جو ہیں وہ اب مختلف شعبہ زندگی پر چونکہ دسترس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی اپنی پسند کے شعبے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو تمام علوم کو حاصل کر لینا کسی ایک انسان کے بس کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، لیکن ان تمام علوم کے لیے جو زبان استعمال ہوتی ہے اسے ہم علمی زبان کہتے ہیں۔ علمی زبان کا دائرہ جو ہے وہ محدود نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح علوم کے دائرے کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسی طرح علمی زبان کا دائرہ بھی جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ علمی زبان ہمیشہ عام زبان سے مختلف ہوتی ہے، یعنی آپ نے جس شعبے میں علم حاصل کرنا ہے اسی شعبے
سے متعلق جو کچھ بھی آپ معلومات جو ہیں وہ حاصل کریں گے اور جس زبان میں حاصل کریں گے وہ علمی زبان ہے. جیسے ہم اردو زبان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم علمی زبان کے لیے جو وسیلہ یا جو اظہار یا جو ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ اردو ہے، اور اردو زبان میں ہم علمی گفتگو کر رہے ہیں، علم کے مختلف جو اقسام ہیں، اور اس میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے زبان کی اقسام، اس پر بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم ریاضی پڑھ رہے ہوتے تو ریاضی کے جو بھی فارمولے ہمارے سامنے آتے، ہم اس پر اگر بات کر رہے ہوتے تو پھر ہم جو ریاضی کی علمی زبان ہے اس میں بات کر رہے ہوتے. اسی طرح اگر ہم فزکس پڑھ رہے ہوتے، نومیریکلز کر رہے ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ فزکس کی معلوماتی یا علمی زبان پر بات کر رہے ہوتے. تو علمی زبان کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ محدود بالکل بھی نہیں ہے، لیکن مختصر طور پر اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں تو علمی زبان وہ زبان ہے جس میں ہم معلومات کسی بھی عنوان پر معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، زبان کی اگلی قسم جو ہے وہ معیاری زبان ہے. ایک ہی زبان کی مختلف بولیوں کے درمیان اعتدال اور پل کا کام دینے میں معیاری زبان کو جو ہے وہ بنیادی اہمیت حاصل ہے. اگر ہر طبقہ اور معاشرتی گروہ صرف اپنی زبان اور بولی کو اہمیت دینے لگے تو اس سے آہستہ آہستہ وہ تمام گروہ اور ایک دوسرے کی بولیوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات سے پھر کبھی بھی کوئی جو ہے وہ واقفیت حاصل نہ کر سکے. تو ایسے میں ایک ایسی زبان کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جگہ پر بہت اہم ہو اور ان تمام بولیوں میں ایک معیار کا درجہ بھی رکھتی ہو. اس حوالے سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری زبان اردو زبان ایک معیاری زبان ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے اپنے خطے میں اپنے اپنے علاقے کی زبان جو ہے وہ بولتے ہیں. ہمارا اپنا لہجہ ہے، ہماری اپنی زبان ہے. پنجاب میں رہنے والے عام طور پر پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں، سرائکی میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں جنوبی پنجاب والے، سندھ میں رہنے والے سندھی میں، خیبر پختونخوا میں رہنے والے پشتو میں، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے پہاڑی بولی جو ہے وہ بولتے ہیں، بلوچستان میں رہنے والے بلوچی بولتے ہیں. لیکن ہم سب کو جو زبان قریب کرتی ہے، ایک دوسرے کی قربت عطا کرتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت کا جو ہے وہ انداز سکھاتی ہے، وہ اردو زبان ہے، جس سے ہم ایک دوسرے کے احساسات اور ایک دوسرے کے جذبات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو زبان کا تعلق بولنے والوں سے ہے. بولنے والوں میں ہر قسم کے لوگ شامل جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ بھی جو زبان کو سمجھ کر بولتے ہیں اور وہ بھی جو زبان کو محض ایک ذریعہ اظہار جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اسی وجہ سے زبان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تغیرات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ لیے رکھتی ہے. معیاری زبان اور زبان کے بدلتے ہوئے رویے کے بارے میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیاری زبان جو ہے وہ ہمیشہ زندہ اور ترقی یافتہ زبان ہوتی ہے. اگر ہم معیاری زبان کو کہیں کہ وہ زندہ زبان ہے اور وہ معاشرے میں جو ہے وہ رابطہ رکھتی ہے افراد کے درمیان، تو یہ زیادہ درست ہوگا. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو زبان کی وہ قسم آتی ہے جس میں زنانہ اور مردانہ زبانیں شامل ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مردوں کی گفتگو کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے اور خواتین کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ ان سے مختلف ہوتا ہے. خواتین کے اپنے خاص محاورے، خاص الفاظ اور گفتگو کا انداز ہوتا ہے، جبکہ مردوں کی گفتگو کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ان کے الفاظ جو ہیں وہ خواتین سے مختلف ہوتے ہیں، اور معاشرے میں ہم جو ہے وہ بخوبی آسانی کے ساتھ پہچان جاتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کوئی مرد استعمال کر سکتا ہے، بول سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے، اور اس طرح کے الفاظ خواتین استعمال کر سکتی ہیں، بول سکتی ہیں اور استعمال کر سکتی ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کئی طبقات میں بٹا ہوا ہے، جس میں لڑکے، جوان، بوڑھے، خواتین وغیرہ سب شامل ہوتی ہیں، جو اپنی زبان اور اپنے محاورے الگ الگ رکھتے ہیں. اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے ماحول میں پیدائش سے موت تک ایک واضح جو ہے وہ فرق رہتا ہے. حالانکہ ماں بیٹی اور بیٹے دونوں کی جو ہے وہ پرورش کرتی ہے، اور ابتدائی تربیت جو ہے اس میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو بیٹے ہوتے ہیں ان پر زیادہ اثر جو ہے
وہ باپ کی گفتگو کا، بات چیت کا ہوتا ہے، اور بچپن سے ہی ان کی جیسے ان کے اعمال ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، کہ وہ گاڑیوں سے کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی اگر وہ کھلونے خریدیں گے بھی تو وہ جو ہے وہ گاڑیاں زیادہ خریدیں گے، یا وہ گن یا بندوق کھلونے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ لڑکیاں جو ہیں وہ گڑیا سے کھیلنا زیادہ پسند کرتی ہیں، گھر خریدنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اسی طرح ان کے الفاظ اور ان کی گفتگو کا انداز بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور ان کے معلومات جو ہیں، ان کے معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے معاملات میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ خواتین کی محاورات، خواتین کی لغات، خواتین کے الفاظ کی بلکہ ہمیں الگ الگ لغات ملتی ہیں کہ وہ یہ مخصوص الفاظ، یہ مخصوص محاورے اور یہ مخصوص جو ہے ضرب الامثال استعمال جو ہیں وہ کرتی ہیں، ان کا اسلوب ہی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مردوں کی بول چال عورتوں کی بول چال میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مردوں کی بول چال بعض اوقات روایتی ہوتی ہے، روب دار ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کی گفتگو جو ہے اس میں سلاست ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے، مٹھاس جو ہے اور نرمی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کی نسبت عورتوں کی بات چیت اور گفتگو میں شرم و حیا، لحاظ، ڈر اور جھجک بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جبکہ جو مرد ہیں وہ بلا خوف گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں اور بلا خوف جو ہے وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک اور زبان کی قسم آتی ہے، وہ ہے بیگماتی زبان، لیکن یہ قسم اب زیادہ جو ہے وہ نہیں رہی۔ بیگماتی جو زبان ہے وہ قلعوں میں بولی جاتی تھی، محلات میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کو کئی مرد بھی بولنا جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے اور بولتے بھی تھے، اور پھر ایسے مردوں کو جو ہے وہ فرمائشی طور پر بھی کہا جاتا تھا کہ اچھا بیگماتی زبان میں گفتگو کر کے دکھاؤ۔ تو دہلی کے گرد جو قلعے تھے ان میں بھی بیگماتی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی، جس پر مسلم اور ہندوانہ دونوں طرح کے اثرات جو ہیں وہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ زبان کی ایک اور قسم ہوتی ہے طلبہ و طالبات، اور وہ ہے اشاراتی زبان۔ اشاروں کی زبان جو ہے وہ جیسے جیسے انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا اور جیسے جیسے اس نے نشو و نما پائی، اشاروں کی زبان تب سے چلی آ رہی ہے۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ انسان اشاروں کے ذریعے ہی سے جو ہے وہ اپنا مدعا، اپنا مقصد جو ہے وہ بیان کرتا تھا، اور وہ اشارے اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ زبان کے ذریعے بات نہیں کر سکتے، آپ نے کوئی خفیہ پیغام دینا ہوتا ہے، تو آپ کسی اپنے کو، جس کو بھی آپ خفیہ پیغام دینا چاہتے ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، آپ آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ اس کو سمجھا دیتے ہیں اور وہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ تو اشارے کے لیے آپ منہ کا، چہرے کا، ہاتھ، انگلیوں کا، جو ہے آنکھوں کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ناگواری کا اظہار جو ہے وہ چہرے سے ہی ہوتا ہے، آنکھوں سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ چہرے کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اشاروں کی زبان جو ہے وہ سمجھنا ایک طرح سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور زبان استعمال ہوتی ہے جسے ہم صحافتی زبان جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ بھی زبان کی ایک قسم ہے، اور اخبار اور صحافت کا شعبہ ایک وسیع دائرہ کار کا حامل ہے، جس کا براہ راست تعلق نہ صرف خواص سے ہے بلکہ عوام سے بھی ہے، اور اس میں دونوں کی دلچسپی کا سامان موجود ہے، خاص لوگوں کا بھی اور عام لوگوں کا بھی۔ تو دنیا کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے وہ اخبار بھی پڑھتا ہے اور خبریں بھی سنتا ہے۔ تو صحافی جو زبان استعمال کرتے ہیں اور جو خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں، جو مختلف واقعات دن میں رونما ہوتے ہیں، ملکی اور غیر ملکی حادثات، سانحات، یا جو بھی کوئی اچھی خبریں ہوتی ہیں، ان کو جس انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو ہم صحافتی زبان کہتے ہیں۔ صحافتی زبان میں اختصار، روانی، سلاست اور غیر جانبداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔
इसमें कोई ख़ास लब व लहजा नहीं होता, लेकिन किसी भी ख़बर को जितनी गर्म जोशी के साथ पढ़ा जाए वो ख़बर जो है वो उतनी ही दिलचस्प जो है वो बन जाती है। ज़बान की एक और किस्म जो हमारे सामने तलबा व तालिबात आती है वो है सोखियाना ज़बान। सीन वाओ 2 नुक्तों वाली काफ, ये अलिफ या नून है, सोखियाना ज़बान। इसे हम जो है वो इब्तज़ाल भी कह सकते हैं। ज़बान की ये एक ऐसी किस्म है जिसे अच्छा नहीं समझा जाता। ज़बान में गंवारपन, जहालत, गाली गलोच और जो है वो ज़बान को आमियाना बना देते हैं। ये ज़बान इखलाकी गिरावट का शिकार होती है। इसमें फ़ुहश अल्फाज जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो अदब में जो है वो यकीनन हम अपनी ज़बान से इन अल्फाज को निकाल तो नहीं सकते हैं, और अदब में भी ऐसे अल्फाज की मिसालें जो हैं वो मिलती हैं, और जो है वो ये ज़बान गंदे अल्फाज पर जो है वो मुश्तमिल होती है, लेकिन आम तौर पर इस ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि कोशिश की जाती है कि सोखियाना और आमियाना अल्फाज को जो है वो छुपा कर रखा जाए, और अगर कोई इन अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो उसे तंबीह भी की जाती है, उसे समझाया जाता है कि ये जो है वो बोलने वाली नहीं है। तो इस तरह से हम अगर देखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो हमारे सामने वो ज़बानें ज़िंदा रहती हैं जो कि जिनमें ज़्यादा अदब जो है वो तख्लीक होता है, जिन्हें ज़्यादा बोला जाता है, जिन्हें ज़्यादा समझा जाता है, जिसमें इल्मी, अदबी और मियारी ज़बान को जो है वो फ़रोग़ दिया जाता है, जिसमें लिटरेचर को यानी शायरी को और अच्छी नसर को और अच्छी शायरी को जो है वो प्रमोट किया जाता है। वो ज़बानें जो हैं वो ज़िंदा कहलाती हैं, जिसके बोलने वाले और जिसमें गौर व फ़िक्र करने वाले जो हैं वो मौजूद हों। ज़बानों में हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहे, कुछ ना कुछ नए अल्फाज शामिल होते रहते हैं और पुराने अल्फाज मतरूक हो जाते हैं, तो वो ज़बान जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती है, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो बोलने वाले को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती। ऐसी ज़बानें जिनमें नई नई इजादात होती रहती हैं और जिनमें लफ्ज़ों की तंग दामनी नहीं होती, बल्कि ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ता रहता है, और ऐसी ज़बानें जिनमें अदब का इजाफ़ा होता रहता है, लिटरेचर में इजाफ़ा होता रहता है, और जिसको प्रमोट किया जाता है मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, ताकि दूसरे लोग भी आपकी ज़बान से जो है वो वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। वो ज़बानें जो हैं वो वसी होती हैं, जिनमें ज़ख़ीरा अल्फाज वुसअत इख्तियार कर जाता है, जबकि वो ज़बानें जिनमें ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी होती है और जिनमें जो है वो अदब तख्लीक नहीं होता और सेहतमंद अल्फाज जिसमें जन्म नहीं लेते, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बानें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो वो ज़बानें जो तालीम और तदरीस का ज़रिया बनती हैं, जिसमें अदब तख्लीक हो रहा होता है, वो ज़िंदा ज़बानें होती हैं। और वो ज़बान जिसमें तालीम तदरीस ना हो, जिसमें तख्लीक जो नुक्ता नज़र है वो ख़त्म हो जाए, जिसमें अदब तख्लीक ना हो, जिसमें मजहबी और दीनी काम ना किया जा रहा हो, जिसमें समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी रवैयों की तर्जुमानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए, जिसमें इस्लाह का लफ्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाए, जिसमें नए नए अल्फाज शामिल होना रह जाएं, वो ज़बानें मुर्दा हो जाती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें बोलने वाले नापैद हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बानें मादूम हो जाती हैं। लिहाजा हम उर्दू ज़बान बोलने वालों को अपनी ज़बान उर्दू को हमेशा ज़िंदा और जावेद रखना है। हमने इसमें तालीम हासिल करनी है, हमने इसमें तदरीस का अमल जो है वो जारी रखना है, हमने इसमें तहकीक और तख्लीक के अमल को जारी रखना है, हमने इसके ज़ख़ीरा अल्फाज में जो है वो वुसअत देनी है, हमने नए नए अल्फाज शामिल करने हैं, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अदब जो है वो तख्लीक करना है। तो फिर उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल हमेशा रोशन रहेगा। उम्मीद है कि ज़बान की अक़साम के हवालों से आज का लेक्चर इंतहाई मुफीद रहा होगा और आपके लिए दिलचस्पी का बाइस बनेगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।